नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए जिस्म के अंदर पुराने से पुराने तावीज़ात के असरात, जिन्नात के असरात, आसेब के असरात ख़त्म करने का तरीका बता रहे हैं। जब किसी भी फ़र्द पर, मर्द हो औरत हो, उसके ऊपर तावीज़ात के असर हो जाएं, जिन्नात के असरात हो जाएं और तरह तरह के इलाज करवाने के बावजूद बंदे को आराम ना आ रहा हो, जादू का तोड़ भी कर दिया जाए लेकिन इसके बावजूद उसे आराम ना आ रहा हो, तो अगर आप ये तरीका आजमाएंगे तो इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर हर तरह का बुरा असर फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। इंतहाई पुर असर अमल है और इंतहाई छोटा अमल है, और इस छोटे से अमल के करने से आपको बेहतरीन नताइज हासिल होंगे और जल्द सेहतयाबी होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बंदा फर्द, मर्द हो या औरत, उसके ऊपर किसी तावीज़ का असर हो जाए और वो अगर उसका इलाज ना हो रहा हो और पुराना हो जाए तो उसके गोश्त में, उसके खून में, उसकी हड्डियों में वो असरात चले जाते हैं और उसकी वजह से उसको तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। लिहाजा इस अमल से बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी और तमाम बुरे असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। हम इस अमल की तारीफ में यही एक बात कहेंगे कि ये एक ऐसा अमल है कि जिसको सूफिया कराम ने आजमाया, रूहानी अतिब्बा ने आजमाया, और इसके मतलब हम आपको इसकी तरफ राग़ब करने के लिए एक छोटी सी बात बताएंगे और उसके बाद ये हम आपको अमल बताएंगे कि वासल इब्ने अता बगदादी अपने वक्त के बहुत बड़े रूहानी तबीब थे। उनके पास किसी दूसरे मुल्क से एक मरीज़ा लाई गई और मरीज़ा के ऊपर तावीज़ात के असरात थे और इंतहाई वो कमज़ोर हो चुकी थी। उन असरात की वजह से उसका जिस्म इंतहाई लागर हो चुका था। उसके जिस्म के अंदर हड्डियां ही हड्डियां रह गई थी, गोश्त पो सारा उसका तकरीबन ख़त्म हो चुका था और शदीद बीमार थी। तो जब आपके पास वो लाई गई तो आपने देखा चूँकि ये दूर से आई है, लिहाजा आपने जहन के अंदर ख्याल किया कि कोई इसके ऊपर ऐसा अमल आजमाऊं कि ये जल्द सेहतयाब हो जाए। आप फरमाते हैं कि मैंने अपने तमाम ज़िंदगी के जो तजर्बात किए हुए थे, जो अमलियात किए हुए थे, सब कुछ दिमाग के अंदर सोचा कि किस अमल के ज़रिए मैं इसका इलाज करूं। तो आप फरमाते हैं कि अलहामी तौर पर मेरे दिमाग के अंदर ये बात आई कि मैं इस अमल के ज़रिए इसका इलाज करूं जो कि हम आज आपको बता रहे हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने जब इस अमल के ज़रिए उस मरीज़ा का इलाज किया तो वो एक हफ्ते के अंदर तंदुरुस्त हो गई और वो उसके जिस्म से जो गोश्त पोश ख़त्म हो चुका था वो भी उसका वापस आ गया। तो अजीज़ा ने मोहतरम, मुकम्मल तौर पे वो सेहतमंद हो गई। तो आज हम वो अमल आपको बता रहे हैं। ये अमल जो है करना आपने किस तरह है कि ये अमल आपने सांस को जब आप लेते हैं जिस्म के अंदर और खारिज करते हैं, इस पे तवज्जो करनी है। और फिर चंद मैं दो लफ्ज़ आपको बताऊंगा कि उस वक्त आपने उनको भी साथ इस्तेमाल करना है। तो आपने सांस लेने का और सांस खारिज करने का पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ और उसके बाद फिर हम दूसरा जो है उनके अल्फाज बताऊंगा। तो नाजरीन, आपने अपनी सांस पे तवज्जो करनी है। सांस आपने नाक के जब सांस आपने खींचनी है तो आपने नाक के दायां जो नथना है, जो दायां सुराख है, इसके जरिए आपने सांस को खींचना है, और जब आपने खारिज करनी है तो बाएं नथने के जरिए आपने खारिज करनी है। अब जैसे कि सांस मैं आपको खींच के बताता हूँ। आपने सांस बायां जो नाक है इसे आप बंद कर लें ताकि सिर्फ दाएं से ही सांस खींची जा सके। तो आप इस तरह खींचेंगे। अब नाजरीन, सांस आपने इतनी ज्यादा खींचनी है कि आपकी नाक से प्रेशर बढ़ता बढ़ता आपके गले तक इतनी भर जाए कि आप समझें कि अब आपके पेट में और ज्यादा हवा नहीं भरी जा सकती। इतनी ज्यादा आपने खींचनी है। जितना आप लंबा सांस ले सकते हैं बिल्कुल आस्था से लेना है, आसान तरीके से लेना है, जल्दबाजी से नहीं लेना।
آرام آرام سے اپنی سانس کھینچیں اور اس کے بعد آپ پھر جب آپ سانس کھینچ لیں تھوڑے وقفے تک آپ اس کو روکیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنی بائیں ناک کے ذریعے بائیں نتنے کے ذریعے آپ نے خارج کر دینی ہے. تو اب ہم ایسے کھینچیں گے دائیں نتنے سے کھینچیں گے اور بائیں نتنے سے اب ہم ٹھہر کے تھوڑی دیر خارج کریں گے. تو دائیں نتنے سے ہم نے اپنی سانس کو کھینچا, جتنا لمبا ہم سانس لے سکتے تھے لیا, اور اس کے بعد تھوڑا ٹائم کے لیے ہم نے روکا قابل برداشت حد تک, اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو بائیں نتنے سے خارج کر دیا آرام آرام کے ساتھ. اب جب آپ نے سانس کو کھینچنا ہے تو آپ نے اپنے دماغ کے اندر ایک لفظ لے کے آنا ہے, اس لفظ کا نام ہے یا سدوس. یہ لفظ ہے یا سدوس. آپ نے یا سدوس سوچتے ہوئے جو ہے سانس لینی ہے, اور یا حدوس کہتے ہوئے آپ نے سانس کو باہر نکالنا ہے. بس یہ دو لفظ آپ یاد رکھیں کہ یا سدوس کہتے ہوئے ہم سانس کو کھینچیں گے. اور اس کے بعد تھوڑی دیر روکیں گے جب تک کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہم خارج کریں گے یا حدوث کہتے ہوئے. تو ناظرین اب یا حدوث کہتے ہوئے ہم نے سانس کو کھینچا, یا حدوث کہتے ہوئے ہم نے اس کو خارج کیا. اب آپ نے سانس, چونکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس لیے لمبی سانس نہیں لی اور تاکہ وقت زیادہ نہ لگے, تو آپ نے جتنا آپ لمبا سانس کھینچ سکتے ہیں اتنا یا سدوس کہتے ہوئے ایک ہی دفعہ یا سدوس کہنا ہے, اتنا لمبا کہنا ہے یا سدوس, اور اسی طرح یا حدوث. یہ سوچنا ہے, صرف دماغ کے اندر لے کے آنا, زبان سے نہیں بولنا, منہ آپ کا بند ہونا چاہیے, ہونٹ دونوں جڑے رہنے چاہیے, صرف ناک کا استعمال کرنا ہے, ناک کے نتنوں کا. لہذا سانس کھینچتے ہوئے یا سدوس, اور اس کے بعد جب سانس آپ کھینچ لیں تھوڑا وقفہ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو خارج کریں. اب ناظرین یا سدوس کہتے ہوئے جب آپ سوچیں کہ یا سانس آپ لے رہے ہیں, جب تو اس وقت جب آپ سوچیں کہ یا سدوس کہتے ہوئے آپ نے سانس لی ہے, تو اس وقت آپ نے ذہن کے اندر یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ یا سدوس کہتے ہوئے آپ کے جسم کے اندر شفا نازل ہو رہی ہے. اس لفظ کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر شفا نازل ہو رہی ہے, یعنی کہ شفائی انرجی, شفائی قوت آپ کے اندر, یا شفائی نور جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے, حتیٰ کہ وہ شفا اتنی ہوئی کہ آپ کا پورا جسم اس سے بھر گیا ہے. اب جب آپ کا پورا جسم اس شفائی انرجی سے یا شفائی طاقت سے بھر گیا ہے, تو اس کے بعد آپ نے جو ہے جب آپ نے خارج کرنی ہے تو اس وقت آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس کے پریشر سے, اس شفائی انرجی کے پریشر سے آپ کے ناک کے ذریعے آپ کے جسم کے اندر جو برے اثرات ہیں, وہ بے شک تعویذات کے ہیں, بے شک جادوؤں کے ہیں, بے شک آسیب کے ہیں, یا بے شک بیماری کے ہیں, وہ سارے اثرات اس کے پریشر سے باہر نکل رہے ہیں. یعنی کہ میرا جسم شفائی شفا ہو گیا ہے, اور جو بیماری ہے اب وہ میرے سانس کے ذریعے باہر نکل رہی ہے. تو اب ہم سوچیں گے یا سدوس کہتے ہوئے, یعنی کہ شفا میرے پورے جسم کے اندر داخل ہو گئی, اور یا حدوث کہتے ہیں یعنی کہ جتنی بھی بیماری میرے جسم کے اندر ہے وہ ساری اس سانس کے ذریعے میں نے باہر خارج کر دی ہے, اور اب میں بالکل میرا پورا جسم سر تا پاؤں مکمل طور پہ شفا یاب ہو چکا ہے اور فریش ہو چکا ہے. یہ آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ چیز رکھنی ہے. تو ناظرین اب یا سدوس اور یا حدوث جو ہے یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ جو آپ نے زندگی میں شاید پہلی دفعہ سنے ہوں, اور ہم آپ کو جو ہے نا یہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ان الفاظ کو. یہ الفاظ جو ہیں یہ کوئی آپ نے ان کے متعلق ایسے ہی کوئی ذہن کے اندر دباؤ یا ٹینشن نہیں لے لینی کہ یہ پتہ نہیں کیا کہاں سے لفظ آ گئے, کہاں ہم نے تو آج تک نہیں یہ پڑھے. تو عزیزان محترم, جس طرح لفظ بدو ہے جسے ہم یا بدو بھی کہتے ہیں, یا بدو پڑھتے ہیں, یہ بدو کا لفظ جو ہے ہمارے جو تعویذات لکھتے ہیں جو لوگ وہ بھی استعمال کرتے ہیں, نقوش میں استعمال کرتے ہیں, عملیات میں استعمال کرتے ہیں, وظائف میں استعمال کرتے ہیں. اس اکیلے کو بھی تسبیح کے طور پہ یا بدو پڑھا جاتا ہے. تو یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. اب یہ سریانی زبان کا لفظ ہے, لہذا اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی دونوں جو الفاظ ہیں
یا سدوس اور یا حدوس یہ بھی سریانی زبان کے لفظ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ جو یا بدو ہے، جو بدو کا لفظ ہے، یہ بھی اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ اسی طرح یا سدوس اور یا حدوس، یہ دونوں یا جو ہے ہم برکت کے لیے ادب کی وجہ سے لگایا جاتا ہے۔ جیسے بدو لفظ بدو ہے، جیسے ہم یا اللہ کہتے ہیں تو لفظ تو اللہ ہے، یا اس لیے کہ ہم ادبن کہتے ہیں۔ اسی طرح یا بدو بھی جو ہے یا اس کے ساتھ ادبن لگا ہوا ہے، بنیادی طور پہ لفظ جو ہے وہ بدو ہے۔ اسی طرح یہ سدوس اور حدوس الفاظ ہیں، لیکن ہم ادب کی وجہ سے یا سدوس یا حدوس، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہے، لہذا یہ سریانی زبان کے لفظ ہیں اور یہ اپنی اپنی تاثیر رکھتے ہیں۔ یا سدوس اپنی تاثیر رکھتے ہیں، یا حدوس اپنی تاثیر رکھتے ہیں، جیسے یا بدو، یا جیسے یا اللہ کا نام، یا رزاق کا نام، یا مالک کا نام، یا خبیروں کا نام، یا ممیتوں کا نام، یا مذلوں کا نام، یا متکبروں کا نام۔ اللہ تعالیٰ کے جس طرح وہ اسماء مبارکہ ہیں اور ہر اسم جو ہے وہ اپنی اپنی تاثیر رکھتا ہے، اسی طرح یہ بھی اپنی اپنی تاثیر رکھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ جو ہیں اس عمل کو آپ دہرائیں۔ اب آپ نے یہ عمل کتنی دیر کرنا ہے؟ یہ عمل آپ نے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک اس طرح کرنا ہے، یعنی کہ یا سدوس کہہ کے سانس لی، یا حدوس کہہ کے آپ نے سانس کو خارج کر دیا، تو 10 سے 15 منٹ تک آپ نے اس کام کو کرنا ہے۔ اور کس وقت کرنا ہے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ صبح اٹھیں، صبح اٹھ کے آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھیں۔ اس عمل کو ہر فرقے کا، ہر مذہب کا بندہ کر سکتا ہے۔ آپ نماز اپنی پڑھیں یا جو آپ اپنی عبادت کرتے ہیں وہ کریں۔ اگر آپ غسل کر سکتے ہیں کر لیں، اچھا ہے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ زیادہ لاغر ہیں، بیمار ہیں، تو نہ کریں، وضو کر کے بیٹھ جائیں۔ پہلے اگر آپ اپنی نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہی مسلے پہ بیٹھے رہیں۔ آپ دو زانو ہو کر جس طرح نماز پڑھتے ہیں آپ پڑھیں، اتحیات کی صورت میں جیسے بیٹھتے ہیں وہ بیٹھیں آپ، اور اس کے بعد اس مشق کو کریں، اس شغل کو کریں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ 10 سے 15 منٹ تک آپ اس کو کریں۔ اگر آپ دو زانو ہو کے نہیں بیٹھ سکتے تو آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے، مسلے پہ بیٹھ نہیں سکتے، آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، کسی صوفے پہ بیٹھ جائیں، جیسے کرسی پہ بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ جائیں۔ اگر آپ اس طرح بھی نہیں بیٹھ سکتے پھر آپ اپنے بیڈ پہ بیٹھ جائیں۔ لہٰذا جیسے آپ ایزی نشست لے سکتے ہیں آپ اپنی لیں، اور آپ نے یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی کمر کو ایسے سیدھا رکھنا ہے، اپنی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو سیدھا رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہو کے بیٹھ جائیں یا ایسے بیٹھ جائیں یا ایسے کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، اس طرح نہیں، بالکل آپ نے ایسے سیدھا بیٹھنا ہے جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں، ایسے بالکل بیٹھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یا سدوس کہتے ہوئے سانس کو کھینچنا ہے اور یا حدوس کہتے ہوئے سانس کو خارج کرنا ہے۔ اور یہ ذہن کے اندر ہے جتنا لمبا سانس آپ لے سکتے ہیں، جتنی آپ کے اندر سکت ہے وہ اتنا ہی آپ لمبا سانس لیں، اور اتنا ہی جتنے سانس لینے میں آپ ٹائم لیں اتنا ہی سانس خارج کرنے میں ٹائم لیں۔ تو یہ آپ 10 سے 15 منٹ تک اس عمل کو آپ دہرائیں، دن کو بھی دہرائیں، صبح دہرائیں، اور جب رات کو آپ سونے لگیں تو اس وقت بھی آپ اس عمل کو دہرائیں۔ آپ اپنی نماز وغیرہ رات کو سونے کے وقت پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ جب سونے لگیں تو سونے کے وقت آپ یہ عمل اس طرح کریں، اور یہ 10 سے 12 دن تک آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر، جسم کے اندر جتنے بھی برے اثرات ہیں وہ سارے کے سارے نکل جائیں گے اور بالکل کلی صحت یابی حاصل ہوگی۔ یہ انتہائی قیمتی عمل ہے اور یہ کرنے والا عمل ہے، اور بے شک یہ چھوٹا عمل ہے، آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کی قدر کریں گے آپ فیض پائیں گے۔ آپ اس پہ یقین رکھیں، آپ ایک جب بھی یہ ناظرین آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ جب بھی کوئی روحانی عمل کیا جاتا ہے تو وہ اس وقت بندے کی یہ نیت ضرور ہونی چاہیے کہ اس عمل کے کرنے سے فوری طور پہ جو ہے مجھے اس کے مثبت نتائج ملیں گے، اس کا فائدہ ملے گا، اس کا فیض پاؤں گا۔ اور اس عمل کو ہر مرد کر سکتا ہے، ہر عورت کر سکتی ہے، ہر بچہ کر سکتا ہے، ہر بوڑھا کر سکتا ہے، ہر کسی کو اس کے کرنے کی اجازت ہے۔ ہر کوئی بندہ اس پہ جو محنت کرے گا وہ انشاءاللہ ضرور اس کا پھل پائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ آپ چند دن کریں اور اس کے بعد آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کر دیں، اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ، خدمت خلق کے طور پہ، جس طرح کہ ہم نے آپ کو پیش کی ہے،
آپ اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوسرے دوستوں کو واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اس کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر کوئی اس سے آپ کو اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی اور کو مسئلہ ہو سکتا ہے، آگے کسی کو اگر شیئر کرے گا تو کسی اور کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کی وجہ سے صحت یاب ہو گیا اس عمل کے کرنے سے، تو یقین مانیے آپ کو کتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا۔ یہ آپ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اور دوسری جو ہے کہ اگر اس کے بعد جو ہے ہماری پے در پہ جو ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوں گی، تو لہٰذا اگر آپ ہماری آئندہ کی ویڈیوز کو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو ہے اگر ہماری کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے آپ کو یوٹیوب فوری طور پہ آگاہ کر دے، تو یہ آپ سبسکرائب کا جو لال بٹن ہے اس کو آپ ایک دفعہ سبسکرائب کر دیں، تو جو ہے ایک دفعہ آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا تو ہماری آئندہ کی تمام آنے والی سینکڑوں ہزاروں ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ کو بر وقت مل جایا کریں گی اور آپ انہیں فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ناظرین، ہم اپنی 20 سالہ زندگی کے جتنے بھی نچوڑ ہیں، ایسے عملیات جو ہم نے خود کیے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو زندگی پوری 20 سالہ زندگی ہم نے کیے ہیں اور ان سے ہم نے خود فائدہ اٹھایا، لوگوں نے فائدہ اٹھایا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی ویڈیو سے آپ یہ عمل آپ پوری یوٹیوب کنگال کے دیکھیں کہ جو ہم یہ آپ کو عمل بتا رہے ہیں کہیں سے بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آج ہمیں دیکھیں کہ کل کو کوئی اسی طرح کا کوئی اپلوڈ اسی کو کر دے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آج کی تاریخ ہماری یاد رکھیں، اس سے پہلے آپ کو کسی بھی جگہ سے یہ عمل آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے اس عمل کو۔ یہ صوفیہ کرام کا عمل ہے اور صوفیہ کرام کے ذریعے سے ہی ہمیں یہ عمل پہنچا ہے اور یہ عمل کرنے والا ہے، لہذا آپ بھی اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ اٹھائیں، آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدے کی ترغیب دیں۔ اور ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو فائدہ ہو جائے۔ اور آگے جو دوسری ویڈیو ہماری آئے گی انشاءاللہ وہ نظر بد ختم کرنے کا طریقہ ہوگا، اور وہ بھی طریقہ ہم وہ بتائیں گے جو زندگی میں ہم نے آزمایا ہے، اور یقین مانیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پہلے آپ کو اس طریقہ کا نہ پتا ہو، لیکن انشاءاللہ وہ طریقہ بھی آپ آزمائیں گے تو جتنی بھی بری نظر لگی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ناظرین، ہماری دوسری ویڈیو کا انتظار کیجئے اور اس عمل کو کر کے آپ فائدہ اٹھائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔